बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़हर अली हूँ और आप देख रहे हैं डेली मैदान। इस वक्त मौजूद हूँ पेशावर प्रेस क्लब में। मेरे साथ मौजूद हैं खैबर पख्तूनख्वा के सीनियर तरीन सहाफ़ी शमीम शाहिद साहब। शमीम शाहिद साहब का शुमार उन सहाफ़ियों में होता है जिनका पाकिस्तान की सियासत के अलावा पाक अफ़गान इशूज़ पर भी उनकी गहरी नज़र है, बैनुल अक़वामी ताल्लुकात को भी समझते हैं। और आजकल पाकिस्तान में और स्पेशली हमारे सूबे में जो एक सिक्योरिटी सूरत हाल है, उस हवाले से मुख्तलिफ़ किस्म की जो अफवाहों का बाज़ार गर्म है, हम इनके भी ख़यालात, इनकी भी इंफॉर्मेशन हम जानना चाहेंगे। थैंक यू सर, बड़ी मेहरबानी आपने टाइम दिया। सर, इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा एक जंग की लपेट में है। एक अनअनाउंस एक जंग है, फोर्सेस पे हमले हो रहे हैं और पता भी नहीं चल रहा कि हमले कौन करा रहा है, ये कहाँ से आ रहे हैं। एक तरफ तो हमारी अपनी सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट की तरजीहात हैं, दूसरी तरफ बॉर्डर के उस पार जो सूरत हाल है वो भी पाकिस्तान के लिए वो मुवाफ़िक नहीं है। तो ये सब क्या हो रहा है सर? ये सब आपका क्या राय, क्या है, आपके मालूमात क्या हैं सर? शुक्र है जी। ये देखें, अगर आप देखें तो इसका सिलसिला जो है वही कोल्ड वार से चला आ रहा है। और इस वक्त भी मतलब ये तो ठीक है कि बहुत ज़्यादा दावे किए गए कि अफ़गानिस्तान में जनेवा मुआहदा हुआ, फिर मुजाहिदीन आ गए, फिर तालिबान आ गए, फिर डेमोक्रेट्स आ गए, फिर तालिबान आ गए, मगर इसके बावजूद भी अफ़गानिस्तान में जंग का ख़ात्मा नहीं हुआ है। और अफ़गानिस्तान में जब तक क़याम अमन नहीं होता तो उसी वक्त तक पाकिस्तान में अमन के क़याम का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि सब कुछ अफ़गानिस्तान में जो कुछ हुआ या हो रहा है तो वो पाकिस्तान ही से हैंडल हो रहा है। अगर चाहे पाकिस्तान की क़ुव्वतें हैं, चाहे बैरूनी क़ुव्वतें हैं, तो वो सब कुछ यहाँ से वो हैंडल कर रहे हैं, यहाँ से मामलात को देख रहे हैं। तो जब तक अफ़गानिस्तान में अमन कायम नहीं हो सकता, तब तक खैबर पख्तूनख्वा में भी यही सूरत हाल रहेगी। इसी वजह से अगर आप देखें तो पाकिस्तान के दीगर इलाके जिसमें पंजाब है, जिसमें सिंध है, वहाँ पर हालात नॉर्मल है, वहाँ पर ऐसी हालात नहीं है। ठीक है, वहाँ पर भी दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे, मगर उसका जो 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 वॉल्यूम है वो ऐसा नहीं है, इतना बड़ा नहीं है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, और इसकी असल वजह है जो है वो अफ़गानिस्तान की सूरत हाल है। अच्छा सर, जब तालिबान ने दूसरी मरतबा आज से 3 साल पहले काबुल में जब इक़्तिदार पे संभाला, तो पाकिस्तान में तो खुशी के शादियाने बज गए कि जो हमारे दोस्त आ गए, शहज़ादे आ गए। उन लोगों ने अब हम भी तवक्को कर रहे थे कि शायद अब सूरत हाल बेहतर होगी। लेकिन फिर क्या वजह है सर कि वहाँ से तालिबान रजीम के दोबारा उरूज पे आने के बाद हालात मज़ीद ख़राब हो गए? क्या ये सब कुछ हो रहा है, ये अफ़गान तालिबान के इमाम पे हो रहा है, या जो टीटीपी है, टीटीपी अपने तौर पर ये सब कर रही है? तो इस हवाले से आपकी क्या इंतज़ार? मैं समझता हूँ कि ये इसमें कोई शक नहीं है कि अफ़गान तालिबान जो थे वो पाकिस्तान के परवरदा थे। अफ़गानिस्तान पाकिस्तान ने उनके साथ ज़्यादा ताउन किया था, जो माजी में जो 94 से लेके अगस्त 2021 तक, इसमें कोई शक नहीं है। ज़्यादातर तालिबान की ज़्यादातर कमांडर जो थे, ज़्यादातर रहनुमा जो थे, उनके रिश्तेदार या उनके ख़ानदान वाले पाकिस्तान ही में थे, क्वेटा में थे, पेशावर में थे, और जगहों पर थे, तो वो थे। मगर इसके साथ साथ अगर आप देखें तो जो इत्तेहादी ममालिक है तो उनकी पॉलिसियाँ 2013-2014 के बाद तब्दील हो गई थी। उन्होंने तो एक तरफ तो अफ़गानिस्तान से इत्तेहादी ममालिक ने ट्रूप्स निकलवाने का ऐलान कर रखा था। दूसरी तरफ वो मतलब है किसी और तरीके से तालिबान के साथ उन्होंने ताल्लुकात इस्तवार किए। सऊदी अरब से जो पहले सऊदी अरब और पाकिस्तान के ज़रिए तालिबान के साथ बात हो रही थी, तो सऊदी अरब के बजाय कतर का चुनाव किया गया। कतर में उनको दफ्तर फराहम किया गया। कतर में तालिबान की लीडरों को रिहाइश फराहम की गई, सहूलियात फराहम की गई। इसी वजह से कतर ही के ज़रिए तालिबान के साथ जो ताल्लुकात उस्तवार हो गए, तो उसमें रफ्ता रफ्ता पाकिस्तान का जो स्पेस था वो ख़त्म होता चला गया, पाकिस्तान उससे निकल गया। और इसी वजह से इत्तेहादी ममालिक जो थे वो तालिबान के साथ डायरेक्ट हो गए। तो मेरे ख़्याल में जब वो ये अगस्त में बरसर इक़्तिदार आए थे, उसी वक़्त तक तो पाकिस्तान का ख़्याल था कि ये इनको फॉलो करेंगे, इनकी जो बातें वो मानेंगे और इनके साथ ताल्लुकात कायम करेंगे, मगर ऐसा नहीं था। इस बार मतलब क्वेटा और पेशावर के बजाय तालिबान को हैंडल करना जो था वो कतर के ज़रिए था। तो इसी वजह से पाकिस्तान अब तकरीबन तालिबान के हवाले से
افغانستان کے معاملات سے نکل گیا ہے، مگر پھر بھی پاکستان کی کوشش ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے اس میں اندر رہے، کیونکہ یہ معاملہ جو ہے یہ بین الاقوامی امپورٹنس کا ہے. اسی وجہ سے پاکستان کی کوشش ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے کسی نہ کسی انداز سے اس میں برابر شامل ہو. اچھا شمیم صاحب یہ بتا دیں، یہ جو افغان طالبان کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ ان کے اندرونی اختلافات، ایک قندہاری گروپ کہہ رہے ہیں، ایک حقانی گروپ کے جو مشہور تھے، ان کے درمیان کیا چل رہا ہے؟ کیا وہ ایک پیج پہ ہیں یا واقعی میں اختلافات ہیں؟ کیونکہ کچھ سینئر جو طالبان رہنما ہے وہ افغانستان سے بھی باہر چلے گئے ہیں، تو وہاں کیا چل رہا ہے کابل میں؟ دیکھیں نا، افغانستان کی تاریخ یہی ہے کہ افغانستان میں جو بھی حکمران آتا ہے تو ان کا یا قریبی رشتہ دار یا ان کی قریبی حمایتی جو ہے وہ وقتاً بعد میں ان کی مخالف ہوتے ہیں. یہ مطلب اب کا نہیں ہے، عرصہ دراز سے یہ سلسلہ جاری ہے. اب بھی طالبان میں مختلف گروپس ہے، کندہاری بھی ہے، حقانی بھی ہے، شمالی بھی ہے، مشرقی بھی ہے، مختلف حوالوں سے. مگر یہ کہ ان کا جب تک یہ جو ان کا جو امیر المومنین ہے ان کی موجودگی میں، ملا ہبت اللہ کی موجودگی میں، یہ مطلب اختلافات زیادہ سامنے نہیں آ سکتے. اب بھی اگر آپ دیکھیں تو اس وقت جو سابق نائب وزیر خارجہ ابھی تک وہ ہے، ان کو عہدے سے نہیں ہٹایا گیا، شیر محمد عباس ستانکزئی، وہ مطلب یہاں سے چلا گیا ہے، اور وہ اطلاعات یہ ہے کہ وہ دبئی میں ہے. اسی طرح کچھ اور بھی کے اختلافات ہے، مگر یہ لوگ جو ہے نا یہ چونکہ مجبور ہوتے ہیں، قطر کے پولیٹیکل آفس سے بھی مجبور ہوتے ہیں، چونکہ طالبان کے ساتھ ابھی تک مطلب کچھ بیرونی حلقوں کے تعلقات ہے، تو اسی وجہ سے یہ ذرا مجبور ہوتے، زیادہ یہ سامنے نہیں آتے. اس بار جو پالیسی ہوئی تھی طالبان کے حوالے سے، تو یہ پتہ نہیں کہ یہ کس نے کیے تھے، مگر طالبان کے جو 90 میں طالبان کی حکومت تھی تو پاکستان میں ان کا جو مخالف تھے ان کا وہ یہاں پر رہ رہے تھے. یہاں سے وہ سیاسی طالبان کے خلاف سیاسی سطح پر مخالفت کر رہے تھے، مگر اب ایسا نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں تو 15 اگست 2021 کو جب طالبان برسر اقتدار آئے تو اسی دن جو مطلب اس سے پہلے بہت سے لوگ جو تھے، جو حامد کرزئی صاحب کی کابینہ میں تھے یا اشرف غنی صاحب کی کابینہ میں تھے، وہ رفت آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے باہر چلے گئے تھے. مگر جو شمالی اتحاد تھا اور شمالی اتحاد کے لوگ جو تھے ان تمام کو ایک ہی جہاز میں بٹھا کر پاکستان لایا گیا، اور پھر یہاں پاکستان سے وہ مختلف ممالک میں چلے گئے. تو اب پاکستان میں طالبان کی مخالف جو فرنٹ ہے یا جو کیمپ ہے وہ یہاں نہیں ہے. اسی وجہ سے اس میں طالبان کی مطلب جو ہے بھلائی ہے کہ ان کی مخالفت میں کوئی بڑا سیاسی اتحاد قریبی ممالک میں یا اندرون میں نہیں ہے. اب افغانستان میں طالبان کی حکومت ہے، وہاں پر بہت کچھ آ رہا ہے، وہ سیاسی وکٹمائزیشن بھی کر رہے ہیں، ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ بھی کر رہے ہیں. وہاں پر طالبان میں ایسا نہیں ہے کہ سب کچھ انصاف کے مطابق ہو رہا ہے یا سب کچھ میرٹ پر ہو رہا ہے. وہاں پر بھی اقربا فروری ہے، کرپشن ہے. اب بھی وہاں پر بہت زیادہ معاملات ایسے ہے. شمیم صاحب یہ جو ایک کچھ عرصے سے جو تواتر کے ساتھ جو دہشت گردی کے جو واقعات ہو رہے ہیں، اسپیشلی ہمارے خیبر پختونخوا میں، یہ جو طالبان حکومت پاکستان کا سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کا دعویٰ ہے کہ یہ سب افغانستان سے مطلب ہینڈل ہو رہے ہیں، تو کیا یہ جو ٹی ٹی پی جو یہ سب کچھ کاروائیاں کر رہی ہے یہ اپنے بل بوتے پہ کر رہی ہے یا ان کو جو افغان طالبان کی سپورٹ یا ہمدردی ان کو حاصل ہے؟ دیکھیں نا، یہ جو حکومت کی بات صحیح بھی ہے اور غلط بھی. حکومت کی بات اس لحاظ سے صحیح ہے کہ سب کچھ جو ٹی ٹی پی کر رہے ہیں. تو ہاں، اگست 2022 میں جب جنرل فیض صاحب نے اور بیرسر سیف صاحب وہاں پر بات چیت کر رہے تھے، ان کے ساتھ کمٹمنٹ کر رہے تھے، تو اس میں یہ تھا کہ بہت سے ہزاروں کی تعداد میں جو طالبان تھے وہ وہاں سے آئے تھے. وہ سوات بھی آئے تھے، وہ بنیر بھی آئے تھے، وہ ایبٹ آباد اور طورغر کے راستے بھی آئے تھے، وہ مطلب وزیرستان بھی آئے تھے. وزیرستان اور ان لوگوں کے علاقوں میں تو راستے کھلے ہیں، ابھی تک مطلب ایسی کوئی پابندی نہیں ہے. تو یہ تو وہ لوگ آئے تھے، اور یہ تمام ٹی ٹی پی کے. دوسری بات یہ ہے کہ ٹی ٹی پی تو ٹھیک ہے، ضرب عضب بھی ہوا، رائے راست بھی ہوا، رائے نجات بھی ہوا، مگر یہ کہ ٹی ٹی پی تو ختم نہیں ہوئی تھی. پاکستان میں ٹی ٹی پی کے لوگ موجود تھے، پاکستان میں ایسی تنظیمیں موجود ہے، اب بھی ہے، جن کا ٹی ٹی پی کے ساتھ بہت زیادہ ہمدردی ہے. وہ ٹی ٹی پی کو ٹھکانے بھی کر رہے ہیں، فراہم کر رہے ہیں، وہ ٹی ٹی پی کے ساتھ تعاون بھی کر رہے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے، میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ جب تک مساجد اور مدارس میں
یہ جو اکاموڈیشن کی سہولیات ختم نہیں کی جا سکتی، تب تک ٹی ٹی پی یا دیگر دہشت گرد جو ہے نا، ان کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ آنا جانا کوئی مشکل نہیں ہے۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں کچھ مذہبی جماعتیں ہیں یا تنظیمیں ہیں، ان کی جو اجتماعات ہوتے ہیں، تو یہ لوگ زیادہ تر ان اجتماعات کی آڑ میں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے ہیں۔ ان کو جو ٹھکانے فراہم کیے جاتے ہیں یا ان کو جو ٹارگٹ دیا جاتا ہے، تو یہ اسی پر ان اجتماعات سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ، دوسری جگہ سے تیسری جگہ۔ اچھا شمیم صاحب، آپ نے خود بھی ذکر کیا کہ جو ایک ڈائیلاگ کی کوشش ہوئی تھی پاکستان میں، اور ابھی بھی جو ہماری جو صوبائی حکومت کی جانب سے ایک خواہش کا اظہار کیا گیا، اور ابھی تک یہ کہہ رہے ہیں کہ وفاقی حکومت ہماری جو ٹرمز آف ریفرنس ہے اس کی منظوری دے، تو اس حوالے سے کوئی پیش رفت ہوئی ہے؟ آپ کی کیا خبریں ہیں؟ دیکھیں نا، ڈائیلاگ جو ہے نا، ڈائیلاگ تو ہر دور میں ہوئے ہیں۔ ڈائیلاگ تو این پی کے دور میں بھی ہوئے تھے، ایم ایم اے کے دور میں بھی ہوئے تھے، اور اگر آپ دیکھیں تو پھر 2013 کے بعد جب نواز شریف کی حکومت آئی اور یہاں پر تحریک انصاف کی حکومت آئی تو اسی میں بھی ہوئے تھے۔ مگر یہ کہ ڈائیلاگ کی جو ٹرمز کنڈیشن ہے وہ کس طرح ہوتی ہے، اس کے لیے بہترین جو فارمولہ تھا وہ 20 اگست 2014 کو نیشنل ایکشن پلان وہ تھا، اس میں طے ہوا ہے۔ اس میں تمام سیاسی جماعتوں کی، ریاستی اداروں کی آشیرواد اس کو حاصل تھی، مگر بدقسمتی یہ ہے کہ ریاستی اداروں نے اس نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد نہیں کیا، جس کی وجہ سے حالات خراب ہو رہے ہیں۔ اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیاسی معاملہ ہے۔ اب جو گنڈاپور صاحب، سردار علی امین گنڈاپور صاحب نے جو کوشش شروع کی ہے، تو اس نے تمام ان جماعتوں کو، ان گروپوں کو جمع کر دیا تھا جو ضیاء الحق سے لے کے اب تک وہ مجاہدین کی، جہاد کے، طالبان کی، اور یہ جو دہشت گردی ہے، اس کی پس پردہ وہ حمایتی ہے، در پردہ بھی اور پس پردہ بھی، بالکل وہ حمایتی ہے۔ تو میرے خیال میں ان کا مطلب ان کی ذریعے اگر آپ بات چیت کریں گے تو اس میں پاکستان کا نقصان ہوگا۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو ایسے مذاکرات کرنی چاہیے جس میں وہ نیشنل ایکشن پلان پر جو باتیں طے ہوئی تھی وہ بھی ہو، اور ساتھ ساتھ سیاسی جماعتیں، بالخصوص میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے نا افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات اسی وجہ سے بگڑتے جا رہے ہیں کہ ماضی میں ایک نائب تحصیلدار ہوا کرتا تھا، وہ طورخم کو اور دیگر گزرگاہوں کو کنٹرول کرتا تھا۔ بدقسمتی یہ ہے کہ 2015 کے بعد اور پھر مرجر کے بعد یہاں پر آ گئے سیکورٹی ادارے، انہوں نے تمام بارڈر کا کنٹرول سنبھال لیا ہے۔ ان کے جو افسران ہوتے ہیں وہ پشتون روایات سے نابلد ہے، اور اس کے جو سولجرز ہوتے ہیں وہ بھی میں معافی چاہتا ہوں، ان کا تعلق بھی جو فرنٹیئر کور میں جو ونگز تھے اسی میں ان لوگوں کا ہوتا ہے جو پشتو روایات سے، جو پشتون روایات سے یا پشتونوں کی معمولات سے وہ بے خبر ہوتے ہیں، اسی وجہ سے وہاں پر حالات خراب ہوتے ہیں۔ اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر انہوں نے قبائلی مشران کو اور جو سول انتظامی عہدیداروں کو اختیارات دیے تو یہ حالات بہتر ہو سکتے ہیں۔ شمیم صاحب، آخری سوال آپ سے، یہ ریسنٹلی جو ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا دارالعلوم حقانیہ میں، جو دھماکہ کر کے ایک مولانا حامد الحق حقانی صاحب کو شہید کیا گیا، تو اس کے پیچھے وہ کون تھے، وہ قوتیں تھیں جنہوں نے حامد الحق حقانی صاحب کو نشانہ بنایا؟ تو مختلف اس حوالے سے آراء سامنے آ رہی ہیں، آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں اس حوالے سے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر دیکھیں تو دارالعلوم حقانیہ میں خودکش حملہ کرنا یا حامد الحق حقانی کو ٹارگٹ بنانا، یہ کوئی مطلب نہ یہ ٹی ٹی پی کا کام ہے اور نہ ٹی ٹی پی سے منسلک دیگر گروپوں کا کام ہے، کیونکہ حقانیہ کا ٹی ٹی پی کے ساتھ، ٹی ٹی اے کے ساتھ اور دیگر گروپوں کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں۔ ابھی تک مطلب کسی نے تو براہ راست ذمہ داری قبول نہیں کی ہے، مگر حکام اور بعض حلقے کہہ رہے ہیں کہ اس میں داعش انوالو ہے۔ داعش کی طرف سے مطلب میرے سامنے کوئی وہ نہیں آئی، مگر یہ ہے مجھے مطلب طالبان کے اندرونی حلقوں نے بتایا کہ اس میں داعش انوالو ہے۔ تو یہ داعش کا کام ہے، اور داعش جو ہے نا، داعش پاکستان اور افغانستان کی میں جو تخریبی سرگرمیاں ہیں یا جو دہشت گردانہ واقعات ہیں اس میں ملوث ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تھینک یو سر، بڑی مہربانی سر۔